बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 11 नवंबर है और हफ्ते का पहला रोज सोमवार का दिन था। आज अदालती महाज से एज एक्सपेक्टेड खबरें हैं। कुछ अहम तरीन खबरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, एक इंतहाई अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से। अहम तरीन खबरें हाई कोर्ट से, जैसे आज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इमरान खान के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। अब तमाम लोगों की नजरें जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के ऊपर लग गई हैं, जिनके हाथ में ये ताकत है कि अगर कल वो प्रेशर के मुकाबले में खड़े होकर एक फैसला कर देते हैं तो इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं। अगर वो सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की थोड़ी सी जुर्रत रखते हैं, अगर वो इंसाफ पे मबनी तकड़ी को तोलते हैं, तो बहुत आसान है कि कल का जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का फैसला है वो इमरान खान को जेल से बाहर ले आए। तो तमाम नजरें अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पे लगी हैं। ये क्या मामला है? जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने क्या फैसला दिया है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज क्या हुआ? पहले सुबह सवेरे खड़ा किया जनाब मंसूर अली शाह साहब ने, तो वापसी अमीनुद्दीन खान साहब भी एक्टिव हो गए। लगता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई सुप्रीम कोर्ट बन गई है। अलग से मीटिंग मिनट्स जारी हो रहे हैं, अलग से चीजें हो रही हैं। तो वहां पर क्या लड़ाई चल रही है? आईनी बेंचेस वर्सेस गैर आईनी बेंचेस, गैर आईनी असल में जज और असल में आईनी जज। ठीक है, ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरू हो गई है। ये तमाशा अब जो है ना वो दूर तक जाएगा। इसके अलावा खबरें नाज़रीन किराम जो है वो इंटरनेशनली भी हैं, जहां पर सऊदी अरब में हमारे जो मोहतरम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको किस तरह से फोटो से आउट करके जो है ना वो खड़ा किया गया और कितनी बेइज्जती हुई वहां पे। जिनेवा से भी कुछ खबरें हैं और एक अहम तरीन खबर नाज़रीन किराम इस हवाले से है, जिसका जिक्र हमने पिछले कुछ दिनों में किया था। मैंने आपको बताया था कि अब ह्यूमन राइट्स कमेटीज जो हैं वो टाइट करेंगी स्क्रू यहां पर, क्योंकि चीजें जो इंटरनेशनली इस्टेब्लिशमेंट का एक हाथ था यहां पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर और चीजों के ऊपर, और जो अलाउ कर रहे थे हर चीज को, वो हाथ अब थोड़ा सा हट गया है। तो अब जो है ना वो स्क्रू टाइट किए जाएंगे, चीजें टाइट की जाएंगी। तो वो पहला उसका नतीजा आज निकल आया है। उस बारे में भी कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। तो खबरें काफी सारी हैं। आपसे दरखास्त है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी सब्सक्रिप्शन से हम एनेबल हो जाएंगे, उन ताकतों को रोकने में कामयाब हो जाएंगे जो हमारी व्यूवरशिप कम करने की कोशिश करती हैं। बहुत कुछ हो रहा है, ये वीपीएन बंद और ये फलां ढिमका, आज उसके ऊपर भी थोड़ी सी मैं वीडियो के दरमियान में बात करूंगा। ये जो वीपीएन है इनके बारे में क्या करना है आपको, ये जो एकदम से इंटरनेट को बंद किया हुआ है। लेकिन आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका फॉलो किया जाना, आपका शेयर किया जाना नाज़रीन किराम उन तमाम तर उनके जो ख्वाहिशात हैं उनको रद्द कर देता है और आप हमें एनेबल कर देते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट हो सकें। अच्छा जनाब, खबरों पे आने से पहले, यानी अदालती खबरों से आने से पहले, मैं थोड़ा सा इंटरनेशनली दो चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली खबर तो सऊदी अरब से। आपको पता है कि हमारे मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में हैं और यहाँ पर इस्लामी सरबराही जो है ना वो एक समिट हो रहा है और इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने शिरकत की है। तो वैसे तो उन सबको पता है कि हम कितने इर्रेलेवेंट लोग हैं, उन सबको पता है। यानी ये बहसियत मुल्क की बात नहीं होती है, शख्स की बात भी होती है। सबको अंदाजा है कि कौन एक पपेट है और कौन असल हुक्मरान है। आपको याद होगा कि जब भी इमरान खान जाया करते थे तो मुझे याद है आज भी रेड कार्पेट इस्तकबाल, मुझे याद है आज भी वो लम्हा जब जो बादशाह सलमान थे वो खड़े हुए थे और किस तरह से इमरान खान ने आके उनसे गुफ्तगू की और किस तरह से वो चले गए। ये सबको मतलब, और मुझे कोई ऐसी ग्रुप फोटो इमरान खान की याद नहीं है जब उन्हें किसी पिछली सफ में खड़ा किया गया हो, जब उन्हें किसी नुक्कड़ में खड़ा किया गया हो। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि आज हम ये पिछले 2-3 सालों में कहां पर आ गिरे हैं, कहां पर हमारी जो है ना वो स्टैंडिंग आ गई है। कि जो शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर आई, यकीन कीजिए मैं उस तस्वीर को ढूंढता रहा उसमें कि हमारा वजीर आजम किधर है। हमारे एक तो चले वो तो अल्लाह ताला की तरफ से कद ही छोटा है, उसमें क्या कर सकते हैं, बंदे के माल का कद भी छोटा है। ठीक है, मैं सियासी माल की बात कर रहा हूं, बाकी तो अल्लाह और उनके आपस का मामला है, मैं तो सियासी बात कर रहा हूं। तो वो नजर ही नहीं आ रहे थे, पिछली सफ में खड़े थे और नजर ही नहीं आ रहे थे। यकीन कीजिए दुनिया इस्लाम का वाहिद जौहरी ताकत वाला मुल्क और उसका प्राइम मिनिस्टर किसी ग्रुप फोटो में नजर ही नहीं आता, उसमें क्या ही करना। दूसरा जनाब, जिनेवा में मरियम औरंगजेब के बैग पकड़ने के ऊपर बड़ी तनकीद हुई और कहा गया कि इधर पाकिस्तानी जो है वो स्मॉग से मर रहे हैं और आप जो है ना वो उधर टशनबाजियां कर रही हैं और आप जो है ना वो कनीज के फ्राई सर अंजाम दे रही हैं। तो उसके ऊपर हिलजुल हुई है। पता चला जी एक तो कोई मसनूई बारिश वगैरह करवाने का भी कोई इरादा किया गया है कि कुछ इस तरह से कर लिया जाए, और दूसरा उन्होंने जैसे प्रेजेंटेशन बना के देते हैं ना, इनके शायद सेक्रेटरी ने इनको प्रेजेंटेशन बना के दे दिया, इन्होंने अपने ट्वीट पे किया है, वो सुने उन्होंने ना 4-5 चीजें उन्हें मरियम औरंगजेब साहबा कह रही हैं जी हम कर रहे हैं। नंबर 1, पंजाब के 4 जिला में दुकानें, मार्केटें और बाजार 8 बजे बंद करने का फैसला। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में कारोबारी और आउटडोर सरगर्मियां पर पाबंदी आयद।
فضائی آلودگی 500 کی حد عبور کر چکے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے. اور بھائی آپ کو کیا, آپ جنیوا کے مزے لیں, آپ سوئٹزرلینڈ کے مزے لیں. پاکستان بھارت میں فصل جلانے سے پیدا ہونے والے دھوئیں سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. بھارت سے چلنے والی ہواؤں کا رخ دستور پاکستانی علاقوں کی طرف ہے. 14 نومبر کو بھارت کی زہریلی ہواؤں کے رخ بدلنے کا امکان ہے. عوام ماسک لازمی پہنیں اور گھر پر رہیں. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب, بڑی مہربانی جناب عوام کو گھر پہ رہنے کا مشورہ دینے کے لیے. آپ کو بھی کہیں گے جناب جب تک 14 نومبر نہیں آتی نا تب تک ہواؤں کا رخ نہیں بدلتا. مہربانی کریں آپ سوئٹزرلینڈ میں رہیں. کیا نازک امدان آپ لوگ, کہاں یہ پاکستان کی فضائیں اور آپ کو ہوائیں تھوڑا ڈسٹرب کریں گی. مہربانی کریں یہ نہ کریں, آپ تھوڑا لندن میں ہی رہیں, تھوڑا سکون کریں, تھوڑا عیاشی کریں, ایزی ہو کے آئیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جناب یہ اس وقت کی وہاں کی صورتحال چل رہی ہے. اب ذرا عدالتی خبروں کا رخ کرتے ہیں کہ عدالتی معاملات پہ کیا چل رہا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی ہے, توشہ خانہ 2 کیس بھی ہے, ملاقات والی کہانی بھی ہے. لیکن ہم شروع کرتے ہیں ناظرین کرام یہ جو سپریم کورٹ کے اندر ہوا اس خبر سے. سپریم کورٹ کے اندر آج آپ کو صبح پتا ہے کہ ٹیکس نیٹ والے کیس کے اندر جو ایک اشارہ دیا تھا منصور علی شاہ صاحب نے, اور منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہمیں کون ہے روکنے والا اگر ہم اس کیس کو سن لیں تو. کون سا بیٹھا ہوا ہے آئینی بینچ جو اس کیس کے اوپر اعتراض کرے گا, ہمیں کون ہے روکنے والا. اس کے اوپر اگلوں کو بڑا فکر ہوئی. انہوں نے کہا ہے تو کام خراب ہو چلا جائے. انہوں نے کہا جلدی جلدی امین الدین خان صاحب کو جگایا گیا, بھائی وہ کرو کو جو. انہوں نے پھر وہ 6 نومبر کو ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس میں انہوں نے میٹنگ منٹس جاری کر دی ہیں. اور وہ میٹنگ کا حوال ناظرین کرام کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے یہ کوئی الگ سے سپریم کورٹ لگی ہوئی ہے, رجسٹرار الگ سے بیٹھا ہوا ہے, یعنی کہ چیف جسٹس سے بھی سپر چیف. پتہ نہیں یا آفریدی صاحب کو کیوں نظر نہیں آتا, یا آفریدی صاحب کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور مطلب ہی از سیٹلنگ فار لیس, آئی ڈونٹ نو وائی. کہ دیکھیں چیف جسٹس تو آپ نے بن ہی جانا تھا با اختیار. ان کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں, آپ یقین کیجئے بھائی تنخواہوں میں لاکھوں روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. کیسی بدقسمتی ہے ہماری عدلیہ کی کہ تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا اور اختیار سلب کر لیے گئے, اینڈ دے آر سیٹلنگ فار اٹ. کوئی رولا نہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو امین الدین خان صاحب کو جو ہے نا وہ جگایا گیا. وہ کیا کہتے ہیں جی, انہوں نے میٹنگ منٹس جاری کیے, وہ میں پڑھ کے سامنے آپ کو سناتا ہوں. آئینی بینچز کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کی زیر صدارت میٹنگ منٹس جاری کر دیے گئے. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 نومبر کو اجلاس ہوا. دستاویزات اجلاس میں رجسٹرار سپریم کورٹ سمیت متعلقہ برانچز کے افسران شریک ہوئے. جسٹس امین الدین خان کو آرٹیکل 184/1, 184/3 اور 186 کے تحت زیر التوا مقدمات پر بریفنگ دی گئی. آئینی بینچ کے سربراہ کو آئینی درخواستوں کے حوالے سے مروجہ طریقہ کار پر بریفنگ دی گئی. انسانی حقوق سمیت تمام آئینی مقدمات کی کلر کوڈنگ کرنے کا فیصلہ. سینئر ریسرچ افسر مظہر علی خان کو آرٹیکل 199 کے فیصلوں کے خلاف آنے والی اپیلوں کی سکروٹنی کی ہدایت. آئینی بینچ کی تشکیل مقدمات مقرر کرنے اور ججز روسٹر بینچ نامزد کرنے کے لیے 2 ججز کی مشاورت سے ہوگا. آئین کے مطابق نامزد ججز سے 3 سینئر ججز کی کمیٹی مقدمات مقرر کرنے کی اور بینچز کا تشکیل کرنے کا فیصلہ کرے گی. کمیٹی کے ایک رکن کی بیرون ملک سے واپسی پر ججز کمیٹی کا اجلاس ہوگا. دستاویزات وہ بتاتے ہیں جی, ایک رکن باہر گیا ہوا ہے تو وہ واپس آتے ہیں تو اجلاس ہوتے ہیں. یہ آج انہوں نے منصور علی شاہ کو جواب دیا ہے کہ بھائی ہم اپنا کام کر رہے ہیں, آپ نہ ہمیں چھیڑیں. تو یہ ایک عجیب سی لڑائی, ایک عجیب سی جنگ ناظرین کرام اس وقت شروع ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے اندر. سپریم کورٹ ہماری تباہی کی طرف جا رہی ہے, اس کے اوپر سے اعتبار ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کی کوئی کریڈیبلٹی باقی نہیں بچتی چلی جا رہی. لیکن سارے جو ہے نا وہ اپنے مزے سے اپنی تنخواہیں, اپنی مراد, اور کچھ جو ہیں وہ آئین پسند ججز ہیں جنہیں غیر آئینی جج کہہ دیا گیا. اصل میں وہی آئینی جج ہیں جو غیر آئینی جج ہیں, اصل میں وہی آئینی جج ہیں جو آئینی بینچ میں نہیں بیٹھے ہیں, اصل جج وہی ہیں. ٹھیک ہے, سب کو پتا ہے کتنے زبردست جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنل مائنڈز ہیں. منیب اختر صاحب, سب کو پتا ہے کتنا بڑا کانسٹیٹیوشنل مائنڈ ہے منصور علی شاہ, سب کو پتا ہے کتنا بڑا کانسٹیٹیوشنل مائنڈ ہے آپ کا عطر من اللہ. سب کو باہر بٹھایا گیا ہے, سب کے سب باہر ہے کہ کہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر یہ نہ بیٹھ جائیں. تو وہ جو ایک پورا نظام ناظرین کرام چلنا شروع ہو گیا. مزید خبریں ناظرین کرام اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہیں. آج 2-3 اہم ترین معاملات تھے. سب سے پہلے آج ناظرین کرام جو جہاں عمران خان کے حق میں ایک فیصلہ ہوا, بڑا فیصلہ ہوا, اس کی خبر سنیے. وہ فیصلہ ہوا ان کی بہن جو نورین خان صاحبہ ہیں. نورین خان صاحبہ نے ایک درخواست دائر کی تھی جس میں انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی درخواست کی تھی اور عمران خان کو دی جانے والی سہولیات کا ذکر کیا تھا کہ انہیں ہر چیز جو ہے وہ چھین لی گئی ہے. اس درخواست کو سنا جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے. اب ان کی جگہ اگر عامر فاروق صاحب ہوتے تو پھر اسی طرح سے لمحے پڑے رہتے, ٹھیک ہے, لیکن یہ تگڑے جج ہیں. ارباب محمد طاہر بھی تگڑا جج ہے, جسٹس اعجاز اسحاق خان بھی تگڑے جج ہیں, جسٹس بابر ستار بھی تگڑے جج ہیں, عامر محمود قیانی بھی جو ہے نا وہ تگڑے جج ہیں. یہ سارے تگڑے ججز ہیں, ٹھیک ہے. اس وجہ سے طارق جہانگیری بھی تگڑا جج ہے. سمن رفعت امتیاز خاتون ہو کے ایک تگڑی جج ہے. باقیوں کے بارے میں اب کیا ہی کہوں,
جو باقی بچتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہی کہوں, زیادہ تر میجورٹی تگڑے جج ہے. تو جب ان کے پاس کیس لگتا ہے تو اس کے اوپر مکمل عمل درآمد ہوتا ہے. تو نورین خان صاحبہ نے یہ جو ہے نا وہ معاملہ اٹھایا تھا. ارباب محمد طاہر صاحب نے اس بات کو میک شور کیا, اور ناظرین کرام آج ان کے حق میں فیصلہ بھی ہوا. اس جج کی وجہ سے عمران خان کو تمام سہولیات واپس مل گئی ہیں. بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان کو ایک اخبار مل رہا تھا, ڈان اخبار نہیں دیا جا رہا تھا. سائیکلنگ کی سہولت لے لی گئی تھی, اور واک کرنے کی اجازت نہیں تھی, ایکسرسائز کرنے کی اجازت نہیں تھی, جو ہے نا وہ سیاسی گفتگو کی اجازت نہیں تھی. وہ تو خیر جو ہے نا وہ دوسرے جج ہیں جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب, انہوں نے ایک فیصلہ دیا. اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں, وہ بھی بڑا تگڑا فیصلہ ہے جو جسٹس اعجاز اسحاق خان نے دیا. بہرحال آج اس درخواست کو نمٹا دیا گیا ہے, کیونکہ جیل انتظامیہ نے آ کے جناب کہہ دیا کہ جناب ہم نے ساری سہولتیں دے دی ہیں. جج نے اس آرڈر کے ساتھ کہ بھائی آپ میک شور کریں گے کسی قسم کی اب آپ کوتاہی نہیں کریں گے, ادروائز اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. یہ ایک اہم اور بڑا آرڈر جاری کیا. یار یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی تھی نا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا تھا. تو جج ارباب محمد طاہر صاحب بڑا زبردست انہوں نے کام کیا ہے, شاباشی ان کی بنتی ہے کہ جنہوں نے انشور کیا ہے کہ عمران خان کو تمام سہولیات ملے. اور شکر الحمدللہ وہ جو انسانی سلوک ہے وہ ان سے جانوروں والا سلوک کیا جا رہا تھا, اب انسانی سلوک, جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا جاتا یار جیسا عمران خان کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا. اسی سلوک کے بارے میں تو جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ اگر ایسے میری جیل ایسی ہی ہوتی نا تو میں کب کا جو ہے نا وہ کر لیتا, صلح نہیں کر لیتا, میں کمپرومائز کر لیتا, ڈیل کر لیتا. حالانکہ وہ بندہ 10 سال جیل کاٹ کر آیا ہے, لیکن ایسی جیل نہیں کاٹی جیسی عمران خان جیل کاٹ رہا ہے. تو آج ان چیزوں کو میک شور کروایا جسٹس ارباب محمد طاہر نے, تو یہ بڑا زبردست ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب نے ایک فیصلہ دیا, اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ جو یہ سیاسی گفتگو کی اجازت نہیں ہے, اس شک کو ہی انہوں نے کل عدم قرار دے دیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ بنیادی انسانی حقوق سے مطابقت نہیں رکھتی ہے, تو لہٰذا اس شک کو ہی جو ہے نا وہ کل عدم قرار دے دیا جائے. اس بات کی اب بڑی تکلیف ہوئی, اور بہت ساری جگہوں پہ تکلیف ہوئی. ٹھیک ہے, اب چونکہ وہ تو اس بات کو میک شور کرنا چاہتے تھے, ویسے ہی انہوں نے عمران خان کے اوپر اتنی وہ پابندیاں لگائی ہیں کہ عمران خان سے ہونے والی گفتگو باہر ہی نہیں آتی ہے. آہستہ آہستہ ایسی لوہے کی دیواریں عمران خان کے ارد گرد چڑھا دی گئی ہیں, اور وہ گفتگو باہر ہی نہیں آتی ہے. لیکن بہرحال اس کی تکلیف تھی, اس آرڈر کی بہت بڑی تکلیف تھی, کیونکہ پھر بھی چیز تو آ جاتی ہے, ڈسکشن تو ہوتی ہے اندر سیاسی. تو اس جسٹس اعجاز اسحاق خان کے خلاف اب دیکھیے کہ چیف کمشنر جو ہیں وہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں. تو وہ ذرا سن لیجیے جی. جیل میں قیدیوں کی ملاقات میں سیاسی گفتگو پر پابندی کی شک کا عدم قرار دینے کا سنگل بینچ کا فیصلہ ڈویژن بینچ میں چیلنج. چیف کمشنر آفس نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کل انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کریں گے. اسلام آباد کو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کو آئین کی شقوں سے متصادم قرار دیا تھا. چیف کمشنر نے سنگل بینچ کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کی صدا کر دی ہے. چیف کمشنر کی انٹرا کورٹ اپیل کی حتمی فیصلے تک سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف حکم امتناعی کی بھی استدعا کی گئی ہے کہ حکم امتناع دے دیا جائے تب تک. ٹھیک ہے, تو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ عامر فاروق سے بھی یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ سردار اعجاز اسحاق خان کے فیصلے کے اوپر حکم امتناع جاری کر دیں اور کہیں جب تک فیصلہ نہیں آتا تب تک عمران خان پر گفتگو پہ پابندی عائد ہوگی سیاسی, اور پھر فیصلہ ہی نہ آئے 3-4 مہینے, کیونکہ یہ ایسے ہی کرتے ہیں. ان کی پرانی واردات ہے جو عامر فاروق صاحب نے, ان کی پرانی واردات ہے. بہرحال 2 اور کیسز جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئے گا نا وہ بھی بہت انپورٹنٹ تھے. ایک 190 ملین پاؤنڈز, وہ تو خیر اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں, وہ تو جو ٹرائل ہو رہا ہے وہاں پہ ہے. لیکن جو توشہ خانہ 2 کیس ہے ناظرین کرام وہ سن لیجئے, وہ بہت انپورٹنٹ ہے. کل اس کا کیس لگنے جا رہا ہے دوبارہ سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت کے اندر. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو پچھلی تاریخ میں ہی نپٹا دیتے, جیسے آپ نے نواز شریف کے کیس نپٹائے تھے. ایک دن میں ان کے آنے سے پہلے آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیے تھے, اور سزائیں ہو چکی تھی اس کیس کے اندر. اس میں تو موجود ہے, ایگزامپل موجود ہے, ایک کیس ہے, 2 ایک جیسے چارجز لگائے گئے ہیں 2 ملزمان کے اوپر, ایک بری ہو چکا ہے, دوسرے یعنی ایک کی ضمانت ہو چکی ہے, تو دوسرے کی ضمانت اس کیس میں بنتی ہے, اس گراؤنڈ میں بنتی ہے. پچھلی دفعہ یہ ہو جانا چاہیے تھا, نوٹس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لمحے پڑے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اس معاملے میں عمران خان کی ضمانت دے دیں گے. لیکن مجھے پتہ لگتا ہے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب تب ضمانت دیں گے جب 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر سزا بالکل قریب ہو جائے گی. کیونکہ میں نے پچھلے کچھ عرصے سے نوٹ کیا میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بھی کہیں نہ کہیں نظام سے الائن کرتے ہیں. مکمل عامر فاروق جیسا حکم تو نہیں مانتے نظام کا, لیکن کافی حد تک جو ہے نا وہ نظام سے الائن کرتے ہیں. جو کہا جاتا ہے جس طرح سے جو ہے نا وہ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیجیے نا کہ انہوں نے کیسے وہ کیس واپس بھجوا دیا جی. 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر بریت کی درخواست آئی ہوئی کو آپ نے, جنہوں نے پہلے بریت کی درخواست خارج کر دی تھی انہیں کو کہہ دیا واپس آپ فیصلہ کیجئے. اب وہ جناب 79 سوال انہوں نے دے دیے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر بھی انہوں نے کہا بھائی جناب اتنے
1400 صفحے دیکھنے ہیں, ہم نے اتنی ساری چیزیں ہیں, ہمیں اتنی آرام سے نہیں ہم دے سکتے, ہمیں آپ ٹائم دیجیے, ہم ٹائم دے کے جو ہے نا وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ پہلے آپ بریت کی درخواست میں فیصلہ کریں, تو وہ انہوں نے بال ان کی کورٹ میں پھینک دیا ہے تاکہ جو فیصلہ ہے وہاں سے فیصلہ ہے. اگر ناظرین کرام تھوڑی سی بہادری دکھائیں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب, تھوڑی سی بہادری, تو عمران خان 190 ملین پاؤنڈ کیس سے پہلے باہر آ سکتا ہے. پھر بعد میں جو ہوگا فیصلہ, once عمران خان از آؤٹ things will be totally different. I'm telling you, write it down. اگر ہمارے ججز تھوڑی سی بہادری کا مظاہرہ کریں, once عمران خان will be out, things will be totally changed. لیکن یہ ججز کے اوپر ججز آپ دیکھیں نا, جوڈیشری کا کیا حال ہی کیا ہو گیا ہے, ان سے کیا ایکسپیکٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ کہانی ہے. اچھا جناب, اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور یہ سارا کچھ پہنچ چکے ہیں اور وہ اسکرو ٹائٹ شائٹ ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی آپ خبر سن لیجئے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. خبریں تو بہت ساری تھیں, وہ رہ جائیں گی, لیکن میں یہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھنا ضروری ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ بتایا ہے کہ جی ہیومن رائٹس کمیٹی نے کچھ سفارشات دی ہیں پاکستان کو, وہ ذرا سن لیجئے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کو اندازہ ہوگا. پاکستان اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی نے بین الاقوامی عہد نامہ برائے شہری اور سیاسی حقوق ICCPR کے تحت پاکستان کے دوسرے جائزے کے بعد اپنی سفارشات جاری کی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ان سفارشات میں پاکستان کے درج ذیل اقدامات کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. نمبر 1, شہریوں پر فوجی عدالتوں کے دائرہ اختیار کو ختم کیا جائے جو معاہدے کے آرٹیکل 14 اور 15 کی خلاف ورزی ہے. نمبر 2, نگرانی مواد اور ڈیٹا ریگولیشن سے متعلق قوانین کو آرٹیکل 17 کے تحت حق رازداری کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے. وہ جسٹس بابر ستار والا فیصلہ جسے انہوں نے اڑا دیا تھا. اظہار رائے کی آزادی پر ناجائز پابندی ختم کی جائیں, جس میں آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے ایکس پر بلا جواز اور مکمل پابندیاں شامل ہیں. ایکس کے بارے میں آواز اٹھنا شروع ہو چکی ہے. ایگزٹ کنٹرول لسٹ, بلیک لسٹ, پاسپورٹ کنٹرول لسٹ اور ویزا کنٹرول لسٹ سے متعلق قانونی ڈھانچے اور پالیسیوں کا جائزہ لے کر انہیں آرٹیکل 12 کے تحت آزادی نقل و حرکت کے حق کے مطابق بنایا جائے. افغان پناہ گزینوں کے تحفظ کے لیے پناہ گزینوں کا قانون تشکیل دیا جائے اور عالمی معیار کے مطابق ایک پناہ گزین عمل شروع کیا جائے تاکہ زبردستی ملک بدری سے ان کا مؤثر تحفظ یقینی بنایا جا سکے. ملک بھر میں اسٹوڈنٹ یونینز پر عائد پابندی کو ختم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں اور تمام توہین مذہب کے قوانین کو یا تو منسوخ کیا جائے یا پھر انہیں معاہدے کی سخت شرائط کے مطابق بنایا جائے. اور سائبر کرائم قوانین جیسے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے استعمال سے آن لائن توہین مذہب کے الزامات میں گرفتاریاں اور مقدمات ختم کیا جائے. کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ انہوں نے دی ہیں. تو یہ وہ جو کمیٹیز ہیں وہ اپنا کام تھوڑا سا اس طرح سے جو ہے نا وہ کرنا شروع ہو چکی ہیں. باقی ناظرین کرام صورتحال یہ ہے کہ کورٹس نے فیصلے کرنے ہیں. کورٹس کی صورتحال کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.